मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह क्या चाहता है कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर, बोलो ना हो ना, तो गुलामी सिखा रहे हैं। जाओ कंकरियां मारो। बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जनरल बाजवा पहुंचे हुए थे ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया हुआ है, एहराम की चादर पहन के क्या कर रहे हैं? उठा के कंकरी मार रहे हैं। दूसरे मजाहिब के लोग कह देते हैं कि इनकी रस्म है, हर मजहब में कुछ रस्में होती हैं, तो मुसलमानों के यहां भी क्या एक रस्म है? ना 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 ना, रस्म नहीं है भाई। रस्म पे कोई 18 लाख खर्च, किसी हिंदू से कहो कि 18 लाख दे के जाओ वहां 7 कंकरियां मार के आओ, रस्म है, वो कहेगा मैं नहीं 18 लाख खर्च कर रहा। करेगा वो? रस्मों पे इतने पैसे थोड़ी खर्च होते हैं भाई, रस्मों पे नहीं खर्च होते इतने पैसे। उन रस्मों पे खर्च होते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो। शादी ब्याह पे उड़ाते हैं, 20 लाख भी उड़ा देंगे। शराब कबाब, नाच गाना, लोगों की तारीफ है, वाह 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 वाह, ये इस पे। वरना यार इस बात पे कि बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं, फिर वहां से मीना में जाके बैठना है। वहां क्यों बैठे हो भाई? क्या काम है मीना में? बैठे हुए, अल्लाह ने हुक्म दिया, इससे पहले यहां से निकलना नहीं है। अब बताओ, ये रस्म है भाई, ये रस्म पूरी करने जा रहे हैं। इतने ही महंगी रस्म कोई भी नहीं अफोर्ड कर पाता। लोग कहते हैं जाओ हम क्यों करें, और एक दफा कर लिए अगले साल क्यों करेगा दोबारा। और इतने काबिल लोग, एजुकेटेड लोग ऐसी रस्मों में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? इतने बड़े बड़े ऑफिसर जा रहे हैं, सियासतदान जा रहे हैं, मुल्कों के सदर आ रहे हैं, रॉयल फैमिली के शहजादे आ रहे हैं, सारे एक ही लिबास है। हमारे उस्ताद तो 25 साल से हज कर रहे हैं हर साल, अल्लाह और तौफीक दे। उनको बैतुल्ला से कोई इश्क है। कहते हैं मैंने यहां हज करते हुए सऊदी अरब के बादशाह को भी देखा है, इराक के सद्दाम हुसैन को भी देखा है। वो भी 2 लुंगियों में आया था। सद्दाम हुसैन क्या था? एक नीचे चादर और एक लुंगी। सऊदी अरब का बादशाह भी मैंने देखा है, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज थे या बाद वाले बादशाह अब्दुल्ला, कह रहे वो भी किसमें था? वो भी यही कर रहे हैं, खड़े होकर क्या कर रहे हैं? तो रस्मों में इतने बड़े बड़े बादशाह किसी मुल्क में देखा आपने? इराक का बादशाह भी आ रहा है, कुवैत का बादशाह भी आ रहा है, लीबिया का सदर भी आ रहा है, मिस्र का सदर भी आ रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम सदर भी जा रहा है, चीफ ऑफ आर्मी भी जा रहा है, पैगंबर भी जा रहे हैं, सहाबा भी जा रहे हैं, ताबीन भी जा रहे हैं, अबू हनीफा भी गए, इमाम हजरत हुसैन भी गए, हजरत हसन भी गए, इमाम बुखारी भी गए, इमाम मुस्लिम भी गए। कहां कहां से। अब तो आसान हो गया। पहले तो भाई साल साल लगता था बैतुल्लाह पहुंचने में। आप जरा पुरानी तारीखें उठा के देखो, ऐसे नहीं था कि पत्थर मारने के लिए जा रहे हैं जहाज में बैठ के। ना 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 ना, मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा ये जो जमीन है ना, जहां तुम अपनी ज़ौजा को मेरी खातिर छोड़ के गए थे, जहां घास का तिनका नहीं है, यहां खड़े होकर ऐलान कर दो, अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्जी यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ऐ इब्राहिम, निदा लगा तू, कोई सुनने वाला नहीं है। उस सैकड़ों मील तक आबादी नहीं है, रेगिस्तान और चटियल पहाड़, गरम जैसे सलाखें होती हैं। ऐसे पहाड़ों में अल्लाह 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम से ऐलान करवा रहा है कि ऐलान कर दो। उसका नतीजा यह निकलेगा कि लोग पैदल भी आएंगे इस घर की जियारत के लिए, रेगिस्तानों का सफर करके। लोग ऊंटों पर भी आएंगे, और कमजोर ऊंटों पर। कमजोर क्यों? ऊंट जब अपने मुल्कों से चले थे, तगड़े थे, चलते चलते यहां तक पहुंचते पहुंचते ऊंट भी क्या हो जाएंगे? लागर। मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, हर नशेबो फराज को उबूर करके समंदरों के रास्ते। तो कैसे भाई, ये कोई रस्म है? जंगलों को तय करते आए हैं, समंदरों में 4-4 महीने समंदरों में। आपको पता है दुनिया के बाज मुल्क कैसे आबाद हुए? हाजियों का पूरा ग्रुप समंदर में निकला था, रास्ते क्या हो गया? गुम। और वो समंदर किसी कहीं किनारे जाके लगा, हाजियों को पता ही नहीं कहां जाना है, वहीं एक मुल्क आबाद हो गया, वही लोग रह गए हाजी। और पहले जब हाजी घर से जाता था ना, तो ऐसे नहीं होता था कि मैं अगली फ्लाइट से 15 दिन में 2 हफ्ते बाद ठीक वापस पहुंच रहा हूं, अपना ख्याल रखना। वहां जाके भी घर वालों से राब्ते में, और घर में क्या पक रहा है। मैं तो था ना वहाँ, फैमिली वाले लोग सारे, और बेगम आज तुमने ये अंडे आलू पकाए हैं, अच्छा मैं आऊँगा तो मेरे लिए ये पका के रखना। तो इतना ऐसा हो गया है। पहले नहीं होता था। पहले जब हाजी घर से बाहर निकलता था तो
50% واپسی کا چانس ہے, 50% کیا ہے؟ موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں, قحط بھی ہو سکتا ہے, وبائیں پھوٹتی تھیں, اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا کہ بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے, وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں, کتنے لوگ مر گئے, اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں, کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کے. تو اب بھی مشکل ہے, اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے, اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں, اور پھر طواف زیارت, وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں, کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے آج بھی, کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے, احرام باندھ لیا, عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ, دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی, اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے, اپنے شلوار قمیض میں آ گیا بھائی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام ہو, پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے, جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی, اسی پہ مشکل ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کندھا کھولو, اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے, 55-60-65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا میں. کہہ رہے پھر نیچے میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 نارمل کرو. وہ کہہ رہے ایسے ہی سیٹ ہو گیا ہوں اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے, بس کرنے, اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس کو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے, انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے, انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت. تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں.
عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ, وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں, تم بھی کیا کرو کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان, نائس پرسن جو غریبوں کو کھانا کھلائے. انگلش میں کہہ دے گا وہ زیادہ سے زیادہ, اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو, نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے, غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں, کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے, کوئی انگلش میں, کوئی پشتو میں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے, یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے, میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں, اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا مطلب علا حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ, تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی رأسی, علا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا اوپر, میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو, یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, محبت کے اوپر, یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا, یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ, اللہ کی محبت نیچے ہے, کھانا اس کے, ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائے نا. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا. کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے, میز پہ رکھ کے, دسترخوان پہ رکھ کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے, بنیاد. نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس. وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی. ایک چیز میز پہ رکھی, میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی. گر کا مطلب ختم. اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا, ان کا کھانا ختم. اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے, جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دھڑام سے گرے گا, ختم. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے. اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو, اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو, اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کرا. کھلاتے رہو پوری دنیا کو, اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی. غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا, اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے, تو بس یہ تعریف ہو گئی نا, ختم. اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. علی حبہ, اس اللہ کی محبت میں, یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے. یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا, اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے, غریب کو خوش کرنا نہیں ہے. خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی وجہ سے اب قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے, غریب مقصود نہیں ہے, تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, غریب کے لیے نہیں کر رہا.
لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا، یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں، تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے، کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں، ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق. اسلام آپ سے اللہ کی غلامی، اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی، عبودیت. تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر اللاجیکل ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے ہیں نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.